बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, अहलिया बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, उनके हवाले से कुछ जो है वो ख़बरें सामने आ रही थी। उनकी जानिब से इल्ज़ामात आयद किए कि मेरे खाने में जहर मिलाया गया, और इस हवाले से डॉक्टर्स की टीम भी गई और वहाँ पे जाके जो है वो चेकअप किया गया। ज़ाती मुआलिज ने भी उन पे कहा कि देखा जाना चाहिए कि कोई संजीदा चीज़ तो नहीं है, और इसमें उमर अयूब साहब की जानिब से और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी इस बात पे कहा गया कि अगर ये मामला है तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इस पे ज़रूर जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा। और बुशरा बीवी की जानिब से मैदे में तकलीफ़ और सूजन वगैरह की यहाँ पे शिकायत पेश की गई, और कहा यह जा रहा है कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उसमें जो है वो वॉशरूम क्लीनर जो है उसके ड्रॉप्स डाले गए थे उनके खाने में, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव हुआ और इसमें जहर देने का इल्ज़ाम लगाया गया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुलाकात की बानी तहरीक इंसाफ से, और मुलाकात के बाद जो बानी तहरीक इंसाफ है, उन्होंने बिलखुसूस सोशल मीडिया जो नेटवर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी तमाम तर जो काविशें हैं उनको सराहा। और कल देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से वबा का नाम सोशल मीडिया को दिया गया, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये चीज़ सामने आई। और इसमें जो बानी पीटीआई के फोकल पर्सन हैं उसमें से शेर अफजल मरवत साहब और उमैर नियाजी साहब को खारिज कर दिया गया है। ये फोकल पर्सन पहले शामिल थे बानी तहरीक इंसाफ के, और इनको अब खारिज कर दिया गया है। उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर खान और इंतज़ार पंजोता साहब और अली ज़फ़र जो है इनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। और इसी के साथ साथ जो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई, उसमें एक रुकन ऐसे थे जो मुनहरफ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी भी मुलाकात करवाई गई है, और इसमें सैफुल्लाह नियाजी साहब मुलाकात करके आए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, किस तरह से कुछ मुनहरफ कारकुनान हैं जो उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से पीटीआई में आने की जो है वो इजाज़त देना चाह रही है, या किस तरह से मामलात है। और एक चीज़ और है, एक और सियासी जमात जो है माजी में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से सामने आ रही थी कि नई सियासी जमात बनने जा रही है, वो भी जो है वो चंद दिनों में सामने आ रही है। उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब, और उसमें कौन कौन से सियासी रहनुमा शामिल होंगे और क्या उनकी पॉलिसीज़ होंगी, क्या उनका नैरेटिव होगा, इस पे भी बात करेंगे। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। रज़ा सैयद साहब हैं, वारिस रज़ा साहब हैं और सफ़ीना खान साहबा होंगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। रज़ा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अहलिया बानी तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि मुझे जहर दिया जा रहा है। पिम्प से भी मेडिकल टीम गई, उनकी जानिब से यह कहा गया कि ऐसे कोई जो है वो चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन वो बीमार ज़रूर हैं, उनके जो है स्टमक का इशू है और ये खाने की वजह से है या किस तरह से। तो ये संगीन तर इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं, ये क्या नुक्ता नज़र होगा इस पे? जी, आज जियो टीवी के ऊपर मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसके अंदर एक मालिज हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूसुफ नाम है उनका, और बताया जा रहा है कि वो बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के फैमिली डॉक्टर हैं। उनका एक लाइव इंटरव्यू मैंने देखा। हैदर शिराजी जियो के रिपोर्टर हैं, वो उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बेगम साहिबा के कोई इस तरह के शवाहिद मिले हैं, आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिससे जाहिर हो रहा हो कि उनको जहर दिया गया है या किसी किस्म की कोई केमिकल पॉइजनिंग उनके साथ की गई हो। तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है किसी किस्म का। तो डॉक्टर साहब जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, पर्सनल डॉक्टर हैं बानी तहरीक इंसाफ के और उनकी अहलिया के, उनका ये स्टेटमेंट टीवी के ऊपर चल चुका है। अब जहाँ तक बात यह है कि उनका मैदा अपसेट है, तो वो एक आम बात है। रमज़ान में रोज़े रखते हैं तकरीबन इस एज में जो भी लोग होते हैं उनको मेरा ख्याल है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इस किस्म के। 50+ एज ग्रुप है एलिया की उनकी, और 70+ जो है वो बानी साहब हैं उनका। खैर उनके बारे में तो कोई तस्दीक तरदीद नहीं है कि उनका स्टमक का कोई मसला है या नहीं, या इस हवाले से कोई खबर भी नहीं है कि वो रोज़े रख रहे हैं जेल में या नहीं। अलबत्ता उनकी अहलिया जो है
وہ بنی گالا میں جو ہاؤس اریسٹ ہیں ان کے پاس سے یہ اطلاعات آ رہی ہے. تو اگر ان کو کوئی اسٹمک کا پرابلم ہے تو ڈاکٹر یوسف نے یہ وہاں پر جیو کے نمائندے حیدر شیرازی سے بات کرتے ہوئے وہاں پر مینشن کیا کہ ان کو انڈوسکوپی جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئی ہے. انڈوسکوپی کر کے سرٹین کیا جا سکتا ہے کہ ان کے معدے میں کس قسم کے مسائل ہیں. البتہ کسی بھی قسم کی کیمیکل پوائزننگ کے امکان کو انہوں نے اوور رول کیا. یہ ان کے ذاتی مالج ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر؟ اگر اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے, کوئی سیاسی بیانات ہو رہے ہیں, تو یہ ایک عام بات ہے اور میڈیا پہ اس کو ڈسکس ہونا بھی ایک عام بات ہے. اور جہاں تک ان کے جو حالات ہیں وہ کتنے سنجیدہ ہیں, کتنی سیریسنس ان کے درمیان پائی جاتی ہے, اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ان کے فوکل پرسن چینج ہو رہے ہوتے ہیں. دو لوگ جو پرائمری فوکل پرسن تھے ان کے, ایک وہ مروت ایڈوکیٹ صاحب اور دوسرے نیازی ایڈوکیٹ صاحب, آج جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں سے ان کے نام نکال دیے گئے. تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ایک کیوس والی صورتحال ہے جو بانی صاحب کی فیملی کے اندر موجود ہے اس وقت, اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں یا روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں پہ اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے دعائے خیر کی جا سکتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور وہ صحت کے مسائل بھی ان کے ٹھیک ہو جائیں اور قانونی مسائل سے بھی وہ باہر نکل کے آئیں. البتہ ان کو سامنا ضرور کرنا پڑے گا ان تمام مقدمات کا کہ جو ان کے اوپر قائم ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی کے دباؤ کے تحت ہوئے ہوں, چاہے وہ کسی پولیٹیکل موٹیویشن کے تحت ہوئے ہوں, لیکن ان تمام مقدمات کا سامنا بہرحال ان کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ, کوئی اور راستہ بظاہر نظر نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. وارث رضا صاحب, وارث صاحب آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا نقطہ نظر ہوگا آپ کا؟ دیکھیں, وہ میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا جو رضا صاحب نے کہی. ان کا نام ہے ڈاکٹر عاصم یوسف, اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو خود انہوں نے تجویز کیا تھا, یعنی ان کا نام جو ہے نا خود یعنی عمران خان نے دیا, اور یہ کہا تھا کہ مجھے ان پر اعتماد ہے اور اگر وہ چیک کریں گے تو میں یقین کر لوں گا. تو ظاہر ہے کہ ان کا واضح طور سے اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ زہر وغیرہ دینے کی کوئی علامت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اصل میں اب سوال حمزہ یہ نہیں ہے کہ ان کو زہر دیا گیا یا زہر نہیں دیا گیا یا ڈاکٹر کیا کہہ رہا. سوال اس سے زیادہ اہم ہے, یہ آواز پتہ نہیں کہاں سے ڈسٹرب کر رہی ہے. جی وارث صاحب آپ کنٹینیو کریں. یہ آواز ڈسٹرب کر رہی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. بہرحال تو سوال یہ اہم ہے کہ یہ جو مسلسل جو بیانیہ تبدیل ہوتے ہیں ان کے پیچھے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل جو ہے نا اپروچ کیا ہے. اصل میں پی ٹی آئی, دیکھیے میری ایک بات یاد رکھیے, یہ یونیورسل اصول ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ چاروں شانے چت جا کے گرتا ہے, اور جب وہ گرتا ہے تو تمام اس کے ہاتھ پیر اور تمام ہڈیاں جو ہے نا وہ چکنا چور ہو جاتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بیانیہ بنایا, اور بیانیہ بنا کر آپ نے اس سے پہلے جتنی بھی بندیال کوٹ, ثاقب نثار کوٹ, گلزار کوٹ میں جتنا کچھ ہوتا رہا انہی افراد کے ساتھ, ان 6 افراد نے بندیال سے جا کے ملاقات کی تھی, شکایت کی تھی, لیکن بندیال کے حوالے سے کوئی اس پارٹی نے کبھی آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی عدلیہ کی آزادی چاہیے. اب انہوں نے آواز اٹھائی, بہت اچھی بات ہے, آواز اٹھائیں. بات یہ ہے کہ آواز اٹھانے میں اگر جھوٹ اور فریب اور دھوکہ اور مفاد پرستی شامل ہوتی ہے تو وہ بیانیہ چلتا نہیں ہے. وہ بیانیہ کل جو ہے نا سپریم کورٹ کی 7 رکنی بینچ نے ان کا وہ بیانیہ تہہ تیغ کر دیا, گویا کہ ان کا بیانیہ مٹی میں ملا دیا, ان کا کوئی بیانیہ نہیں رہا اس پر. اب انہوں نے ایک نیا انسٹنٹ شروع کر دیا کہ زہر دیا, وہ بھی ختم ہو گیا. اب یہ کوئی نیا ایک بیانیہ لے آئیں گے, فوکل پرسن کو چینج کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, دھماکہ کر رہے ہیں. یہ اصل میں پی ٹی آئی کی, میں نے بار بار آپ سے بارہا مرتبہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک ایسا ہجوم ہے, ایسا شہرت رکھنے والے افراد
اور شہرت کے پیاسوں کا ایک ایسا ہجوم ہے جو کہ اپنے پولیٹیکل موٹیوز تو رکھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے مفاد پرستانہ موٹیوز کے ذریعے جو ہے نا سیاست میں جو ہے نا آلائش اور غلاظت پیدا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بیانیہ جو بھی یہ بناتے ہیں وہ تھوڑے دنوں بعد جو ہے نا وہ دم توڑ دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے میں یہ قرار دیتا ہوں کہ اس میں چونکہ جھوٹ شامل ہوتا ہے، اس میں سازش شامل ہوتی ہے، اس میں اناج شامل ہوتا ہے، اس میں دھوکہ شامل ہوتا ہے، اس میں مفاد شامل ہوتا ہے، سیاست نہیں ہوتی۔ سیاست اگر کی جا رہی ہوتی تو سیاست آپ بالکل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیاست پر کرٹیسزم بھی ہو، جیسے کہ ہم جو ہے فیصل وابڈا کے منتخب ہونے پر پیپلز پارٹی پر کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو، لیکن انہوں نے اپنا ایک سیاسی گیم کھیلا ہے۔ اب اس سیاسی گیم سے وہ مستقبل میں کیا فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پہلا فائدہ تو ان کو یہ ملا کہ ان کا چیئرمین گویا کہ ان کی پارٹی کا جو سب سے بڑا آدمی ہے وہ صدر کی سیٹ پر جا کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد سینیٹ کی سیٹ بھی شاید ان کو چیئرمین کی ملنے والی ہے، اس کے بعد ان کو ایک اضافی حکومت مل گئی بلوچستان کی۔ تو پولیٹیکل گیم آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن وہ پولیٹیکلی موٹیویٹ ہوتا ہے۔ جب پولیٹیکلی موٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور سے پی ٹی آئی کا یہ بڑا المیہ ہے۔ یہ اگر میری بات اگر یہ سن رہے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ یہ میں ان کے فیور کی بات کر رہا ہوں کہ للہ اپنے آپ کو سیاسی کیجئے، نہیں تو آپ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ یہ شہرت، یہ جو پاپولسٹ نعرے اور پاپولرزم زیادہ دیر تک چلتے نہیں ہیں، لہذا برائے مہربانی آپ روز روز فوکل پرسن تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی نیازی صاحب ملے، سیف اللہ نیازی، تو اس پر ان کے میڈیا پرسن کا اسٹیٹمنٹ جاری ہو گیا کہ جناب پی ٹی آئی چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ جیل کے سپرڈنٹ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، لہذا جب میں نے سیف اللہ نیازی کو بلایا ہی نہیں تو انہوں نے ملاقات کیسے کروا دی۔ اب اس قسم کے جب آپ بیانیے جاری کریں گے، اس قسم کی حماقتیں کریں گے، تو اصل میں آپ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ پولیٹیکل نہیں ہیں، اور بالکل نہیں ہے پولیٹیکل۔ یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام نہیں ہوتا کہ آج اٹھایا، آج فلانا فوکل پرسن نہیں یہ ہے، نہیں اب یہ ہوگا، نہیں اب یہ ہوگا، نہیں اب یوں ہوگا، نہیں ہم تو یوں کہہ رہے تھے۔ وہ بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست کو سیاست کی طرح سمیٹا جاتا ہے۔ میں آپ سے اس روز حمزہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ چیز کھیلنا، یہ چیز ہو رہی ہے، اقتدار چیز کا گیم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی چال چل رہی ہے، کامیاب ہے۔ سیاستدان اپنی چال چل رہے ہیں، کامیاب ہے۔ آپ شہرت کی بنیاد پر، سوشل میڈیا کی بنیاد پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل زندہ ہیں، آپ پولیٹیکل مر چکے ہیں اور دفن ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہذا دفن ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، للہ میری یہی درخواست ہے۔ ٹھیک ہے رضا سید صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے تھوڑا سا لاہ عمل چینج کیا ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ پہلا ٹیم پہلے جو تھی وہ فرنٹ لائن پہ تھی اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے کیونکہ سیاستدانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اب 12 اپریل سے نئی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس میں جو سیاست دان ہیں یا سیاسی رہنما ہیں وہ فرنٹ لائن پہ واپس آ گئے، اور وکلا جو ہیں ان کو ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ بیک فٹ پہ لے گئے اپنی جو ان کی ایک پراپر ڈیوٹی ہے اس کے مطابق۔ تو کیا سمجھتے ہیں جو اگر یہ نئی تحریک چلتی ہے یا کس قسم کی یہ تحریک ہو سکتی ہے، اور اس میں جس طرح سے ماضی میں کچھ بیانات سینئر قیادت کے آئے ہیں کہ ہم لوگ تحریک چلائیں گے، اور پراپر مزاحمت بھی اس میں لفظ استعمال کیا گیا بیرسٹر گوہر خان صاحب کی جانب سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا اور کس در معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے بڑی کوششیں جاری ہیں، انہوں نے جو ایک جوڈیشری کے محاذ کے اوپر
خط لکھوا دیا، خط لکھوانے کے بعد پھر پریشر ایگزرٹ کرنا شروع کیا، اس کو میڈیا کی سپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، میڈیا کیمپینز چل رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے روزانہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر، یہی موضوع ہے جس کے اوپر گھوم پھر کے اسی ٹاپک کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو مومنٹم تو وہ بنا رہے ہیں، اپنی طرف سے ایفرٹس بہت کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کے جو بھی منصوبہ ساز ہیں وہ جیل میں بند نہیں ہیں. جیل میں جو بند ہیں وہ تو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، لیکن ان کے منصوبہ ساز جو ہیں وہ یقیناً کسی محفوظ جگہ پہ بیٹھ کے ان کے لیے منصوبہ سازی کر رہے ہیں اور اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. تو اور کافی مؤثر ہے اسٹریٹجی، یہ کہنا پڑے گا، کیونکہ ان کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی کے نتیجے میں میڈیا پہ ویو کریٹ ہوتی ہے، پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ موبیلائز ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا یقیناً قبل از وقت ہوگا، بلکہ مشکل ہی لگتا ہے مجھے کہ 12 تاریخ کے بعد کوئی ایسی کیمپین بنے کہ جو لوگوں کو روڈ پہ لایا جا سکے. 9 مئی پچھلے مرتبہ جو ہوا اس کے رد عمل کو گو کہ ابھی تک بڑے پیمانے پہ سزائیں نہیں ہوئی ہیں لوگوں کو، لیکن 9 مئی کے بعد لوگوں نے بھی یہ سبق دیکھ لیا ہے کہ ریاست کے خلاف عوام کی اپرائزنگ اگر کوئی ہوتی ہے اس لیول پہ کہ جیسی پہلے ہوئی تھی، تو اس کے کامیاب ہونے سے زیادہ ناکام ہونے کا ہی امکانات ہوتے ہیں. اور پھر وہ ناکامی لوگوں کو اور خاندانوں کو ہزاروں کی تعداد میں ان کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. مشکلات تو کا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پبلک موبلائزیشن ہو سکے گی. البتہ اسی طریقے سے جیسے ابھی یہ اسٹریٹجی بنا کے اور کہیں پر وکلا کو استعمال کر رہے ہیں، کہیں پر مبینہ طور پر خطوط لکھوانے میں بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، اور سسٹم کے اندر بھی یقیناً بہت سارے لوگ ان کے یعنی موجود ہیں ابھی بھی ایسے کہ جو ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کے لیے کسی قسم کی سہولت کاری فراہم کر دیتے ہیں، تو اس کا بینیفٹ یہ لیتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ان کو بظاہر شارٹ ٹرم میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جیل سے باہر ان کو اپنے لیڈر کو نکالنا ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے کا سوچیں گے، اور ون شارٹ ٹارگیٹ ایٹ اے ٹائم کی اصول کے تحت یہ لوگ موو کر رہے ہیں، جو کہ ایک ان کے لیے اچھی حکمت عملی ہے، لیکن عمومی طور پہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں، جو کیوس والی صورتحال ہے، جو غیر یقینی والی صورتحال ہے، جو معاشی عدم استحکام والی صورتحال ہے، وہ اچھی خبر نہیں ہے. پاکستان کے عوام کے لیے بہرحال یہ گڈ نیوز نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہیں تو ان کو جیل سے باہر نکلنا ہے. وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اور وہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے پورے ملک کو 25 کروڑ عوام کو جو ہے نا ٹف ٹائم دینے میں کے لیے وہ تیار ہیں. اب عوام کو دیکھنا ہے یہ کہ وہ کس حد تک اعلی کار بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کسی کی انفرادی یا سیاسی خواہشات کی تکمیل کے لیے. یہ عوام کو دیکھنا ہوگا اور یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہوگا. باقی سہولت کاری کے لیے جو پیسہ درکار ہوتا ہے، جو انفلوئنس درکار ہوتا ہے، وہ بہت ہے ان کے پاس. پیسہ بھی بہت ہے، ان کے پاس انفلوئنس بھی بہت ہے، ان کے پاس فورن سپورٹ بھی ہے، ان کے پاس پاکستان کے مخالف ممالک کی حمایت بھی موجود ہے، اور امریکہ سے لے کے بھارت تک اور بھارت سے لے کر افغانستان تک ہر طرف ان کا سپورٹ بیس موجود ہے. تو یہ پرولونگ کر سکتے ہیں، یہ لمبی ریزسٹنس دے سکتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو مسلسل ایک اسٹریس والی صورتحال میں مبتلا رکھنے کی ان کے پاس پورا پوٹینشیل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کو ٹیکل کرتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت وقت جو ہے وہ کس طرح سے معاشی استحکام کے ایجنڈے پر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی پیش رفت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ جس سے پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف مل جائے کہ جس کا ان کو انتظار ہے. جی اچھا، اس میں رضا صاحب سمجھتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ رہائی پا لیں گے، یا جو ہے وہ بنی گالہ میں شفٹ کر گا عید سے قبل؟ کوئی معاملات جس طرح سے ریلیف مل رہے ہیں ان کو، اور اسی طرح سے لگتا ہے کہ وہ عید سے پہلے کہیں بنی گالہ شفٹ کر دیے جائیں گے، یا پھر ایسے جو ہے وہ نہیں، ایسا ضمانت کوئی پہ؟ امکان نہیں ہے. ایسا کوئی امکان نہیں ہے. آج 16 اپریل تک تاریخ دے دی گئی ہے اس اپیل کی کہ جس میں ان کو ریلیف دینے کے لیے بات کی گئی تھی. تو 16 اپریل تو عید کے بعد ہی پڑ رہی ہے. تو بظاہر امکان اس بات کا ختم ہو گیا کہ آئینی طور پر، قانونی طور پر یا عدالتی طور پر عید سے پہلے کوئی ریلیف ملتا ہے اس نوعیت کا. اس کا امکان میری نظر میں تو ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. وارث صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو تمام معاملات ہیں، اس حوالے سے تحریک کوئی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کچھ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان یا سینئر قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، سیاسی قیادت، وہ اب فرنٹ لائن پہ آ رہی ہے، اور ذرائع کے مطابق 12 اپریل سے جو ہے نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس میں کس طرح سے آغاز دیکھتے ہیں؟ کیا وہ سیاسی طریقہ کار ہوگا، یا پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات اور اسی طرح کے پروپیگنڈے سامنے آئیں گے؟ کہنا نگری نہیں جاتی ہے.
اور اگر غلطی سے مکھی منہ میں آ جاتی ہے چائے کی پیالی میں تو اس کو فوراً اگلا جاتا ہے، یعنی پھینک دیا جاتا ہے. تو جہاں یہ اس مثال کو دینے کا میرا مقصد یہ ہے، جہاں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں، کہ پیپلز یعنی تحریک انصاف کی دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب، الزام تراشیاں اور غیر سیاسی رویہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے. ان کے یو ٹرن بھی سب کو پتہ ہے، ان کے دھوکہ دینے کے انداز بھی سب کو پتہ ہے، ان کے مکرنے کے انداز بھی سب کو پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ان کا ساتھ دینے سے رہیں. اب آ جائیے کہ یہ تحریک چلائیں گے تو کس بیس پر چلائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک چلانے کے لیے میں نے آپ کو بہت اہم ایک بات کہی تھی، اور آپ کے پروگرام میں بڑی تفصیل سے یہ بات کہی تھی کہ یہ پینٹاگون اور پینٹاگون کو سپورٹ کرنے والے افغان وار کے لاس جو ہے، جس میں شاید کہ جو ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، شاید کہ محمود اچکزئی صاحب بھی ہیں، چونکہ ان کا افغان بارڈر سے ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ افغان طالبان کے معاملات کو جو ہے نا بہت یعنی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرح نہیں دیکھتے، بلکہ طالبان کے لیے ان کے ہاں، عمران خان کے ہاں اور فضل الرحمان صاحب کے ہاں ہمدردیاں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب اس تحریک میں طالبان کے حوالے سے چلنے والی اس تحریک میں بظاہر طالبان نظر نہیں آئیں گے، آپ کو بظاہر اس سینئروں میں طالبان نہیں نظر آئیں گے، لیکن یہ پینٹاگون کے مستقبل کا جو ہے نا دار و مدار اس تحریک پر ہوگا کہ یہ تحریک یہ طے کرے گی کہ آئندہ جو ہے نا ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. ابھی آج ہی کی خبر ہے، بلکہ آج ہی کی خبر ہے کہ افغان حکمرانوں نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر کے اور پاکستان کو سہولت کاری دینے کی کوشش کے لیے نیگوسیشن شروع کیے. تو یہ بنیادی طور سے یہ تحریک پاکستان کے عوام کے لیے، ان کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے، ان کے سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے، ان کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ڈالر سمیٹنے کے لیے، دیگر عالمی طاقتوں کی لڑائی لڑنے کے لیے، اس خطے کو بے ابتری میں مبتلا کرنے کے لیے، اس خطے کو دہشت گردی میں کا شکار بنانے کے لیے. یقیناً یہ مزاحمت ہو سکتی ہے، لیکن یہ مزاحمت میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہو. اچھا وارث صاحب، اس میں حکومت وقت جو ہے اس کا کردار کیا ہوگا؟ اگر کوئی چلتی ہے تو حکومت وقت آپ کو کیسے دکھائی دے گی؟ ماضی کی طرح وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب والا کردار کریں گے یا اس سے بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں؟ اب آپ بہت اچھا آپ نے کہہ دیا، میں ابھی کہنے ہی والا تھا کہ آپ اس حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی، ٹھیک ہے نا، اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں ایک پیج پر ہیں یا دونوں ایک ساتھ، ٹھیک ہے نا، کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے، پوری حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی عمران خان پر توجہ دینا اور ان کے بیانات کا رد عمل دینا بھی چھوڑ دیا ہے. آپ ذرا غور کریں، اگر 15 سے 16 دن ذرا غور کریں اس بات کو، ٹھیک ہے نا. اور ریلیف بھی ملنا شروع ہو گئے. نہیں، ریلیف تو عدالتوں کا کام ہے نا، دیکھیں وہ حکومت کا کام نہیں، ٹھیک ہے نا. اب ریلیف حکومت عدالتوں سے ریلیف ملنے کے بعد حکومت ان کو آزاد کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ حکومت کا کام ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی حکومت دیکھیں بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اب میرا مقصد، آپ نے حکومت کے حوالے سے جو اسٹریٹجی سنی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے موجودہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے اپنے پاس سے مائنس کر دیا ہے، سیاسی طور سے بھی اور پارٹی کی حیثیت سے بھی. اور ان کی نظر اس وقت افغانستان میں جو یہ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی، فضل الرحمان اور محمود اچکزئی، اس پر ان کی نظر ہے. لہذا وہ اندرونی معاملات جو ہے نا
وہ محسن نقوی کے سپرد کر کے اور شہباز شریف کے سپرد کر کے بیرونی معاملات پر جو ہے نا وہ ان کی توجہ ہوگی. یہی وہ وجہ ہے کہ حکومت ان کو زیادہ ایڈریس نہیں کر رہی اور حکومت اپنے مطابق اپنی چال کے مطابق جو وہ سمجھ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو اگر آپ زیادہ رد عمل کا شکار کریں گے تو یہ بلا وجہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی شہرت اختیار کریں گے اور جواب کے ذریعے جو ہے نا ایک جو ہے ایک الجھن میں مبتلا ہو جائیں گے سب. اور ان کا جو ٹارگیٹ ہے کہ اکنامی کو درست کیا جائے. دیکھیں اس وقت بھی پوری حکومت اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے نیا اکنامی جو معاہدہ ہے آئی ایم ایف سے وہ اپریل کے وسط میں جا کر جو کرنے والے ہیں اس کے لیے وہ تغدو کر رہے ہیں, اس کے لیے مختلف جگہ پر دورے کر رہے ہیں, ڈیٹا لے رہے ہیں. تو لہٰذا اب انہوں نے ایک طریقے سے پی ٹی آئی کو عدالت کے اور زمانے کے اور وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں. ان کو ذرا سی پرواہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرے کیا نہیں کرے. وہ سمجھ چکے تھے کہ ان میں کتنا دم ہے, وہ ناپ چکے ہیں, وہ ان کا پیمانہ سمجھ چکے ہیں, ان کی قوت بھی سمجھ چکے ہیں. لہٰذا آپ مطمئن رہیے, وہ بہت مطمئن ہے. اچھا رضا صاحب جیسے وارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کنسیڈر کر لیا گیا ہے, تو اس پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رضا سید صاحب وارث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں حکومت وقت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر مائنس کرتی ہے تو عوام یا ووٹر جو ہے وہ بھی مائنس کرتے ہیں, کیونکہ حکومت کے ہی حصہ جو کچھ نمائندے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ لیا ہے اور اس میں کامیابی ہوئے ہیں, جمہوری جماعت بھی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی میں ایڈ اپ کریں گے کہ جماعت اسلامی کے جانب سے امیر مقرر کر دیا گیا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو. امیر جماعت اسلامی مقرر ہو چکے ہیں, ان پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایکسپرٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے بانی تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمہوری اور سیاسی جماعت اور اس میں مائنس کرنے کے حوالے سے وارث رضا صاحب نے بات کی. اس پہ رضا سید صاحب سے موقف ان کا جاننا چاہوں گا. رضا صاحب, اس میں رانا صاحب اور سامنے آئی, انہوں نے پروگرامز میں کی, نجی ٹی وی پروگرامز میں انہوں نے ذکر کیا اسپیشلی بانی تحریک انصاف پہ جو مقدمات چل رہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بالخصوص, میں ان کا نام لینا چاہوں گا, کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ مقدمات درست نہیں تھے اور اس میں ریلیف مل جائے گا ان کو. اور جاوید لطیف صاحب نے اس چیز کو کنسیڈر کیا, ایڈمٹ کیا کہ 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے اور اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور وہ ووٹ کیوں ملا ہے اس کی ریزن بھی انہوں نے بتائی کہ ہمیں بھی ماضی کے الیکشن میں ووٹ ملا تھا, لیکن اس ٹائم پہ ہماری کنڈیشن ان جیسی تھی, آج ان کو ملا ہے اور ان کی کنڈیشن ہمارے جیسی ہے. اور اس میں پالیسی سازوں کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کو سوچنا چاہیے. رانا ثناء اللہ کا شمار جو ہے نا ایک بہت ہی سینئر سیاستدانوں میں ہوتا ہے, اور رانا صاحب اس مرتبہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. تو ایک سینئر پولیٹیشین جس نے سیاست کی ہے زندگی بھر اور جس کو آگے بھی سیاست کرنی ہے, وہ کبھی بھی زمینی حقائق سے بہت زیادہ اپنے آپ کو دور لے کے جانا افورڈ نہیں کر سکتا. اب رانا صاحب نے جن باتوں کی نشاندہی کی ہے وہ زمینی حقائق پر مبنی ہے, یعنی انہوں نے کوئی انکشاف نہیں کیا, انہوں نے وہی بات کی ہے جو میڈیا کر رہا ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں, جو بات ہم سن رہے ہیں. اور بے شک یہ بات لوگوں کے لیے باعث حیرت اس لیے ہوئی کہ وہ نون لیگ کے ایک رہنما ہیں اور بظاہر ان کی گفتگو سے جو ایک انڈورسمنٹ آ رہی ہے وہ بانی تحریک انصاف کے سیاسی مسائل کے حوالے سے انڈورسمنٹ آ رہی ہے. تو رانا ثناء اللہ کے بیان پہ مجھے تو حیرت نہیں ہوئی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینئر اور میچور سیاستدان کی حیثیت سے انہوں نے ایک دیانتداری پر مبنی بیان دیا ہے. اب اس بیان کو ان کی اپنی جماعت کیسے دیکھ رہی ہے, نون لیگ کی مرکزی قیادت رانا صاحب کو اس بیان پر کس طرح سے ریئیکٹ اور ریسپونڈ کر رہی ہے, یہ انٹرنلی ہو چکا ہوگا اب تک.
2 دن ہو چکے ہیں اس بیان کو آئے ہوئے. ان 2 دنوں کے دوران انٹرنلی رانا صاحب کو کولڈ شولڈر یا تو مل گیا ہوگا, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی ناپسندیدہ رویے کا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا گیا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اگنور کیا گیا ہو, سینئر آدمی ہیں اور اس طرح کی کوئی ہلکی پھلکی جو گفتگو ہے اس کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے, ایک حد تک تھریشولڈ رکھا جاتا ہے نظر انداز کرنے کا. تو میں رانا ثنا کے بیانات سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا. انہوں نے جو کہا, جن چیزوں کی نشاندہی کی, وہ ایک ان کا پولیٹیکل وزڈم ہے, وہ ان کے ایک پولیٹیکل ایکسپیرینس کے نتیجے میں کیا جانے والا کامنٹ ہے, اور اس کامنٹ کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ نون لیگ سے باغی ہو گئے یا رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کی حمایت کر دی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے صرف زمینی حقائق بیان کیے ہیں اپنے نقطہ نظر کے ساتھ, اور وہ نقطہ نظر اس پس منظر میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں الیکشن میں اپنے حلقے سے ہارے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈلا ہے, اور اگر پی ٹی آئی کو ووٹ ڈلا ہے تبھی تو ہارے ہیں وہ. اس لیے رانا ثناء اللہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس والی بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کوئی سنی سنائی ہیر سے بھی بات نہیں کر رہے, وہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ جی میں اپنے حلقے سے ہار گیا ہوں کیونکہ وہاں سے پی ٹی آئی کا امیدوار جیت گیا ہے. تو بس یہ ہے سیدھی سی بات, یہ زمینی حقائق ہیں جس سے وہ چشم کشائی نہیں کر رہے, اور یہی ایک اچھے اور سینئر سیاستدان ہونے کی دلیل اور جو علامت ہے. ووٹنگ کا ووٹرز کے حوالے سے کہا, وہ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے. جاوید لطیف صاحب الیکشن جیتے ہیں. دیکھیں جاوید لطیف صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے, یہ ایک بالکل ایک الگ کانٹیکسٹ ہے. جاوید لطیف صاحب کا سینیریو الگ ہے, لیکن رانا صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ آپ نے مجھ سے کامنٹ مانگا تھا, وہ میں نے آپ کو کامنٹ دیا. نہیں, میں نے رانا صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ مانگا تھا آپ سے نیریٹو, آپ کا نقطہ نظر اس پہ تجزیہ جاننا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بانی تحریک پہ جو کیسز بنائے گئے وہ کیسز درست نہیں ہیں, ان کو ریلیف مل جائے گا. اس میں توشہ خانہ عدت نکاح کیس ان کا کیا, اور جاوید لطیف صاحب کا کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے. کا کامنٹ ہے نا, اس کو ذرا دوبارہ سے سنیے گا. ان کا کامنٹ ہے طریقہ کار کے بارے میں. طریقہ کار جو ہوتا ہے نا, دیکھیے ایک ہوتا ہے, ایک آفینس ہوتا ہے, اس آفینس کے اوپر یعنی ایک واردات ہو گئی, ایک غلط کام ہو گیا, اب اس غلط کام کے اوپر پرچہ کیسے ڈل رہا ہے, پرچے میں کون سی دفعات لگ رہی ہیں, پرچہ دے کون رہا ہے, اور کس کو نامینیٹ کر رہا ہے, یہ ہے وہ ٹیکنیکل چیز کہ جو اس بات کا تعین کرتی ہے کہ جس کے اوپر پرچہ ہو رہا ہے اس کو سزا ہوگی یا وہ بچ کے نکل جائے گا. یہ ایک بہت باریک واردات ہوتی ہے, یعنی پرچہ کس طرح سے دیا گیا, اس کے اندر قانونی مسائل جو اس کے ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی سیاسی معاملے پر پرچہ ایک دوسرے کے اوپر کرایا جاتا ہے تو اس میں وکیلوں کی مشاورت بیچ میں شامل ہوتی ہے. پرچہ دینے والوں کے جو وکیل ہیں وہ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ ایسی دفعات لگائی جائیں کہ لازمی سزا ہو جائے, جبکہ دوسری جانب جو لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پرچہ بے شک ہو جائے لیکن دفعات ایسی لگائی جائیں یا شواہد اس طرح کے لوز انداز میں ڈاکیومنٹ کیے جائیں کہ جو پہلی دوسری پیشی میں ہی جج کے سامنے سوالات کی تاب نہ لاتے ہوئے اڑا دیے جائیں. تو وہ اس کانٹیکس میں بات انہوں نے کی تھی رانا صاحب نے, اور رانا صاحب نے یہ کہا ہے, ان کا یعنی جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے پرچے بنائے گئے ہیں ان پرچوں کا انجام سزا میں نہیں ہوگا بلکہ ان پرچوں کا انجام بریت کی شکل میں نکلے گا. یہ بات کہی ہے رانا صاحب نے, اور یہ بڑی گہری بات ہے. یہ یعنی اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایک سینئر پولیٹیشین یہ بات کہہ رہا ہے, ایسا سینئر پولیٹیشین جو خود وکیل بھی ہے اور جو خود وزیر داخلہ بھی ہے. تو رانا ثنا سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پرچے میں دم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وارث رضا صاحب, آپ اس پہ کیا بیان دیں گے, کیا نقطہ نظر پیش کریں گے؟ ایک تو جاوید لطیف صاحب کا ڈیورنگ پروگرام جو انہوں نے کہا, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, اور رانا صاحب کے حوالے سے میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو ابھی نہیں لیکن یہ پہلے انہوں نے یہ چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ تمام تر جو مقدمات بانی تحریک انصاف پہ درج کیے گئے, اگر یہ الیکشن کے بعد درج کیے جاتے یا دائر کیے جاتے تو کوئی اس میں قباحت نہیں تھی. یہ پہلے کیا تو مظلومیت کا ووٹ بھی ان کو پڑ گیا. دیکھیے جیسے رضا صاحب نے کہا نا, میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹیکنیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب پرچہ کاٹا جاتا ہے تو اس میں لوز قسم کے معاملات رکھے جاتے ہیں, اور یہ بڑی مہارت کے ساتھ وہ جو آپ کا ہیڈ محرر ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ پولیس کی سروس میں ہیڈ محرر تبدیل نہیں ہوتی, اور ہیڈ محرر اس لیے تبدیل نہیں ہوتے کہ ہیڈ محرر ہی تھانہ چلاتے ہیں.
اور ہیڈ محرر ہی کو دفعات پتہ ہوتی ہیں، ایون کے ہیڈ محرر یعنی ایس ایچ او کو، ایس ایس پی کو، اور علاقے کے جو بھی ان کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو ڈی آئی جی تک کو وہ دفعات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دفعہ ہے، یہ دفعہ ہے، یہ دفعہ ہے. تو وہ بڑا ہوتا معمولی سا درجے کا آدمی ہے، لیکن یہ کہ وہ بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا کہاں سے لوز بال پھینکی جائے اور کہاں سے جو ہے نا ٹائٹ کیا جائے. تو لہٰذا وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، تو لہٰذا ایک زیر ایک سیاستدان کے طور پر بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مقدمہ کی بیس جو ہے وہ جب کمزور رکھیں گے تو اس میں سزا کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات وہ دیکھیے یہ ہوتی ہے سیاست کا تجربہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ مقدمات جو کہ وہ الیکشن سے پہلے قائم کیے گئے، اگر یہ الیکشن کے بعد قائم کیے جاتے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوتے. الیکشن سے پہلے قائم کیے جانے والے مقدمات کے نتائج جو ہے نا وہ پولیٹیکلی درست نہیں تھے، وہ اس کو نقصان ہوا ہے. تو لہٰذا وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. جہاں تک جاوید لطیف کی بات کا تعلق ہے، آپ نے بتایا، بہرحال میرے علم میں نہیں ہے لیکن آپ نے ابھی مجھے بتایا، مجھے اور کنفرم کر دیجیے گا کہ وہ جیتے نہیں ہیں، میرے خیال میں ہار ہیں وہ. جاوید لطیف صاحب جی وہ پی پی نشست جیتے ہیں نا، پی پی نشست. اچھا صوبائی نشست جیتے. اچھا ٹھیک ہے. تو جاوید لطیف بھی دیکھیں بہت اندر کے آدمی ہیں اور یعنی خاص طور سے نواز شریف کے کافی وہ قریب سمجھے جاتے ہیں، یعنی عمومی رائے ان کے بارے میں یہ ہے. تو یقیناً وہ جو یہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ اصل میں رائے کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہاں پر بلا وجہ کی شہرت حاصل کرنے والا فرد جو ہے عوام کو گمراہ کر کے مزید شہرت کے مینارے پر چڑھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ بات یعنی پارٹی کے حوالے سے نواز شریف کی طرف سے ایک پیغام ہو کہ بھائی غلطیاں کم سے کم کریں، سیاسی طور سے جو آپ غلطی کریں گے اس کا آپ کو نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاوید لطیف ایک وہ بھی بہت سینئر آدمی ہے اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو کہ کہتے ہیں کہ بھئی نواز شریف کی آشرواد انہیں شامل نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے پیغام کی صورت میں آپ اس کو دیکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے ووٹ حاصل کیے، سب کچھ کیے. انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ پالیسی ساز جو ہیں ان کو اس میں وہ اپنی کرنی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے یہ کہا کہ عوام تنگ آ چکے ہیں اس طرح کے معاملات سے کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے کریں اور اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لائیں. اور اس پہ ان سے سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے اس سے پہلے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب تھے اور ان سے پہلے کوئی اور تھا. اسی طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہر حکمران، ہر وزیر اعظم یا پالیسی ساز جو ہے وہ اپنے مطابقت سے لے کے چلتا ہے. تو ان چیزوں کے جو ہے وہ عوام نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے. دیکھیں میں نے تو آپ سے پہلے کہہ دیا، یہ پورا کا پورا بیانیہ جو ہے نا یہ نواز شریف کا بیانیہ. ٹھیک ہے. اور ہم اور آپ یہی تو کہہ رہے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے جو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، ایک کو اٹھایا، ایک کو بٹھایا، ایک کو رگڑا لگایا، دوسرے کو رگڑا لگایا. یہ کام جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے ملک کی نہ اقتصادی صورتحال درست ہوگی، نہ سیاسی صورتحال درست ہوگی، نہ ہی سماجی طور سے یہ ملک جو ہے نا اپلفٹ کرے گا، نہ ہی آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے. یہی تو عوام کی آواز ہے. اور اگر اس کی آواز میں نواز شریف اپنی آواز ملا رہا ہے تو یہ ایک گڈ سائن ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. میں اس کو ایک گڈ سائن کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے وارث صاحب، ٹائم کم ہے. اس پہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کے حوالے سے ایک اس میں لائن پہ موقف لینا چاہوں گا آپ کا اور رضا صاحب کا. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو امیر جماعت اسلامی مقرر کر دیا گیا ہے. حافظ صاحب کو ماڈریٹ کے طور پر جماعت اسلامی کے امیر لائے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامک فرنٹ بھی ایک قائم کیا تھا قاضی
حسین احمد کی قیادت میں. اس وقت بھی امریکہ کو ایک ماڈریٹ جماعت اسلامی کی ضرورت تھی. آج بھی سیکنڈ ایپیسوڈ افغانستان کے لیے ایک ماڈریٹ جماعت اسلامی کا چہرہ ان کو چاہیے. لہذا حافظ نعیم لائے گئے ہیں اور حافظ نعیم کچھ نہیں کر پائیں گے سوائے پینٹاگون کے ہدایات اور اسٹیبلشمنٹ کے ہدایت کے علاوہ. ٹھیک ہے رضا سید صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضا سید صاحب. وارث رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تمام تر صورتحال ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی مقرر ہو چکے اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 12 اپریل کا جو ہے وہ تاریخ مقرر کی گئی، تاریخ اناؤنس کی گئی ہے. نئی تحریک چلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور بشرا بی بی کے حوالے سے گفتگو کی، جو ان کو زہر دینے کے حوالے سے الزامات لگائے جا رہے تھے. اس پہ جو ہے وہ ان کے ذاتی معالج نے بھی اس پہ بیان دیا، انہوں نے موقف دیا، ان کو سٹامک کا ایشو ہے اور اس طرح کے معاملات سامنے آئے اور فوکل پرسن جو ہے وہ چینج کیے گئے. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ جو منحرف پاکستان تحریک انصاف کے رکن تھے سیف اللہ نیازی صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے منحرف اراکین جو ہیں وہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں آتے ہیں یا آنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں. یہ بات قابل غور ہوگی. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.